नतीजा क्या निकला, रिजल्ट, आज मौजू इरशाद फरमाइए। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर हम रिज़ल्ट क्या निकला सेगमेंट के हवाले से आपके साथ मौजूद हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक मौजू रखा जाता है और उस पर हम मुख्तलिफ़ लोगों की जो नुमाइंदगी है वो पेश करने की कोशिश करते हैं और आखिर में अमीर सुन्नत से रिज़ल्ट भी हासिल करते हैं। और आज का मौजू जो है वो इस एतबार से इंटरेस्टिंग है कि शायद ही हमारे नाजरीन में से कोई ऐसा शख्स हो जो आज के मौजू से ताल्लुक़ ना रखता हो। और वो आज का हमारा मौजू है, बिज़नेस करना ज़्यादा बेहतर है या नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है। इसको एक और एतबार से भी समझ सकते हैं कि पेशे के एतबार से तिजारत अपनानी चाहिए या मुलाजमत को इख्तियार करना चाहिए। जनरली स्पीकिंग दुनिया में दोनों ही तबकों में बेशुमार लोग पाए जाते हैं, या तो कोई तिजारत करता है या कोई जॉब करता है। फिर इसकी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, हर एतबार से इसके अंदर काम किया जाता है। और सोचों के एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। कई तो ऐसी फैमिलीज़ हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान हैं कि जिसमें दूर दूर तक बिज़नेसमैन नहीं मिलेगा और वो नस्ल दर नस्ल ही नौकरी पेशा अफराद ही होते हैं गालिब अक्सरियत। और कई बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं, बिज़नेस कम्युनिटीज़ होती हैं, वो इसी में होते हैं। और बाज़ जगह पर मिक्स लोग भी पाए जाते हैं। बहरहाल दोनों के अपने दलाइल और अपने नज़रियात और अपनी सोच है। पहले मैं उन लोगों की नुमाइंदगी पेश करने की कोशिश करूँगा कि जो जॉब को प्रेफर करते हैं, वो समझते हैं कि जॉब ज़्यादा बेहतर है और उनका ये ख़याल है कि जॉब करनी चाहिए कि इसके अंदर सिक्योरिटी होती है। बिज़नेस के अंदर रिस्क्स होते हैं, रोड पर आ जाते हैं लोग, नुकसानात हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, बहुत सारे इसके अंदर तजर्बात करना पड़ते हैं। जबकि नौकरी करो, 8 घंटे 10 घंटे जॉब करो, महीने के बाद जो है वो सैलरी पक्की, तो वो इसलिए जॉब को प्रेफर करते हैं। अमीर सुन्नत इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह ज़ुहैब भाई भी। तिजारत में बरकत है। हमारी मेमनी कहावत है, व्यापार जो पार ने, यानी व्यापार का कोई पार नहीं है, लेकिन मतलब इसकी लिमिट नहीं है कोई। इसमें वो तरक्की का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि नौकरी जो है वो लगा बंधा इनका मीटर चल रहा होता है। अब ये दलील के यार वो व्यापार में दिवालिया निकल जाता है, तो मेरे भाई नौकरी भी तो व्यापारियों के पास ही लोग कर रहे होते हैं। तो जब व्यापारी का दिवालिया निकलेगा तो तू बचेगा कहाँ से? तो नौकर का भी तख्ता खुद ही उलट जाएगा। अब जैसे कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है, तो नौकर क्या इस इंतजार में कि सारे आपको दूध में धोकर तनख्वाहें पेश करेंगे ये व्यापारी? अल्लाह करेगा ये पेश कर दें। ऐसे भी होंगे जो पेश करेंगे, तो ऐसे भी होंगे जो हीले बहाने से खा जाएंगे कि यार हमारे पास गुंजाइश नहीं है, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, सारा कारोबार ठप हो गया, हमारा बर्बाद हो गए, हम लुट गए, यूँ जान जान के टाल देंगे और बेचारों को देंगे नहीं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये कि बाज़ों के लिए व्यापार मुआफिक होता है और बाज़ों के लिए मुलाजमत मुआफिक होती है। बाज़ों में इतनी अक्ल नहीं होती कि वो तिजारत को संभाल सकें। तो यूँ भी नौकरी उनके लिए गनीमत होती है कि वो आर्डर पर बस बेचारे काम करते रहें। मगर पापा ये भी तो कहा जाता है, हायर द रिस्क हायर द गेन, कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको गेन होगा, मुनाफा होगा। और ये सारा जो कारोबारी जो लोग होते हैं उनके अंदर ये थोड़ा सा ये पाया जाता है कि वो रिस्क लेते हैं। जब रिस्क लेते हैं तो वो मुनाफा भी कमाते हैं। अगर अकल के साथ रिस्क लिया जाए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। नौकरी के अंदर कितनी भी अच्छी पोस्ट पे इंसान चला जाए, वो रहेगा तो नौकर, और उसको वो करना है कि जो उसको कहा जाएगा। और कारोबार के अंदर वो आज़ाद है। अगर उसको कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है करने की, उसको समझ आती है कि ये करने से बेहतर हो सकता है, तो वो कर लेगा, वो कर गुजरेगा और उसको फ़ायदा भी होगा। तो हर लिहाज से आपको नहीं लगता कि कारोबार ही बेहतर है करने के लिए बनिस्बत इसके? क्योंकि कुछ लोग, जैसा आपने फरमाया कि वो शायद उतना उनकी मेंटल अप्रोच नहीं होती कि वो कर सके, उनके लिए गनीमत है, लेकिन इनका रेशो शायद कम होगा। मगर अगर देखा जाए तो कारोबार को ग्रो करने वाला भी तो मुलाजिम ही होता है।
اور وہی جو ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اور وہی کاروبار کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں عموماً انویسٹر جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ سب کچھ صرف چلا رہا ہوتا ہے, باقی تو امپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر امپلائی ہمت کرے اور کاروبار کی طرف جائے تو شاید وہ اپنے لیے زیادہ بہتر کر سکتا ہے. چلنے والے کے مقابلے میں چلانے والا ہی تو پاورفل ہوتا ہے نا. زیادہ معزز تو وہ ہے نا جو چلا رہا ہے, تاجر ہے. وہ سائیں سیٹ صاحب حضرت یہ خوشامدیں کرتا رہے گا ملازم. اور اس میں بھی تھوڑا مطلب ہے کہ وہ عزت نفس کے معاملات تو ہیں. پھر سیٹ ڈانٹے گا, ملازم ڈانٹنے کا خواب میں بھی نہیں ڈانٹے گا کہ میری نوکری چلی جائے گی. تو یہ سیٹ اپر رہتا ہے ملازم سے. وہ کہا جاتا ہے نا باس از آلویز رائٹ, تو پھر وہ امپلائی کو ویسے بھی خاموشی اختیار کرنی ہی پڑتی ہے. جی ہاں. اب اور یہ میں آپ کو میرا خیال ہے میں عرض کروں کہ ملازمت بنیادی طور پہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہوگا. سب خوابوں میں بلند محلات اور بڑی بڑی دکانیں اور اس کی مطلب مختلف ملکوں میں برانچیں دیکھتے ہوں گے, لیکن بیچاروں کی کاری نہیں چلتی ہوگی, اس لیے ملازمت کرنی پڑتی ہوگی. یہ کرتے نہیں ہوں گے. اور جن کو موقع ملتا ہے ملازمت کرتے کرتے ٹھا کر کے وہ کاروبار میں کود جاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کام کر رہا ہے پھر یہ کہ کام سیکھ لیتا ہے, پھر اس کے سامنے ہی دکان کھول لیتا ہے. جی ایسا بھی غالباً ہوتا ہے. ایسا بابا آپ نے بجائے ایک آدھ مثال تو کراچی میں بھی ہے اور زیادہ مثال ہے نا. میں نے باہر ملک میں بھی ایک آدھ میں نے نوٹ کیا کہ اللہ بہتر جانے, تو یہ کہ سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے پر نکل آتے ہیں. کیا اخلاقاً یہ درست ہے ویسے بابا کہ وہی کام جو آپ نے سیکھا اور وہی اسی کام میں آپ اس کے کمپٹیٹر بن جاتے ہیں, اسی کے سامنے اپنی دکان کھول لیں؟ تنفیر کا باعث ہے, نفرتیں بڑھیں گی, بغض و عناد ہوگا, ایک دوسرے کے مطلب خون کے پیاسے ہو جاتے ہوں گے اور پیاس بجھا بھی دیتے ہوں گے کبھی خون سے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ اخلاقی طور پر بھی اچھا نہیں لگتا کہ اسی سے سیکھ کر اسی کے مقابلے میں کاروبار کیا جائے. جیسے باپ ہے, باپ کے ساتھ دکانداری کر رہا ہے, اب بیٹا تھوڑا ہوشیار ہو گیا, چالاک ہے, تو باپ کے اگینسٹ وہ اسی طرح کا کاروبار شروع کر دے تو باپ کو کبھی بھی چین نہیں آئے گا, اس کو مزہ نہیں آئے گا اس کو کہ یار ایسا میرا بیٹا یار بے وفا ہے, اس کو میرے کاروبار میں ساتھ دینے میں کیا تھا یار. میں جب مرتا تو سب اسی کو تو ملنا تھا, لیکن اس نے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا. بابا اس میں یہ وہ جب تک جیے گا باپ اس کے دل میں یہ وہ کھٹکا بیٹے کے تعلق سے ہوتا رہے گا. باپ کی ناراضی اچھی چیز بھی نہیں ہے. مگر اس لیے وفا اپنی جگہ پر وفا ہے. نوکر کو بھی وفا کرنی چاہیے, اولاد کو بھی وفا کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. لیکن بابا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, چند جگہوں پر کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدہ ہے کہ بیٹا چاہتا ہے کہ باپ جو کام کر رہا ہے میں اسی کے ساتھ مزید ہاتھ بٹاؤں, میں اس کے ساتھ جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن پر جاؤں. لیکن باپ چونکہ پرانی سوچ کا ہے, وہ کہتا ہے نہیں بس یہ ہے نا اس کے اندر سیکیور رہو اور بس اتنا ہی کرو. تو اب وہ کب تک آخر اپنے آپ کو گھٹن کا شکار رکھے. وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار ہم دو الگ کام کریں گے, میں اپنا کام کروں گا تو میرے فیملی بزنس مزید بڑھے گا, لیکن باپ ہے کہ وہ نہ بڑھنے دیتا ہے نہ کرنے دیتا ہے اور اپنے ہولڈ میں رکھا ہوا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایٹیٹیوڈ بھی پازیٹیو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری نفس کی شرارتیں ہیں. باپ نے بھلے وہ کیپچر کر رکھا ہے, قابو کر رکھا ہے, قابو میں رہنا ہی چاہیے اولاد کو. آخر باپ بھی تو ہے نا. جب یعنی کہ تم کو بولنا بھی نہیں آتا تو بولنا باپ نے سکھایا, چلنا نہیں آتا تھا انگلی پکڑ کے چلنا باپ نے سکھایا. تو اتنا بڑا محسن ہے باپ. تو اب یعنی کہ آپ تھوڑا ہوشیار ہو گئے تو اب آپ کو بولو گے یار یہ بڈھا ہو گیا ہے, اس کو سمجھ نہیں پڑتی ہے, اس نے بالکل یوں کاروبار کو جکڑ کے رکھا ہے, ادھر فائدہ ادھر فائدہ ادھر فائدہ. یہ نہیں, میں حدیث پاک دوں گا نہیں ابھی, ورنہ تو پھر اختلاف جو چل رہا ہے نا, ورنہ وہ یہاں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ سے سنیں گے آخر میں. باپا یہ نوکری پیشہ افراد ان کی ایک سوچ یہ ہوتی ہے, جیسے اگر ہم اپنے پاکستان کی بالخصوص میں بات کروں تو ہمارے ہاں تو باقاعدہ اس وقت کی پچھلے 5-7 سال کی بات کروں تو اس پر بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی خدا کے لیے نوکری سے نکلو اور بزنس کی طرف آؤ, اسی میں فیوچر ہے. لیکن لاکھوں میں ایک ایسی تعداد ہے کہ ان کا خواب
یہی ہے کہ بھئی کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے. اچھا ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ 60 سال تک تو میں محفوظ ہو گیا, خاص طور پر اگر گورنمنٹ جاب مل گئی یا کسی پرائیویٹ اچھی کمپنی میں جو سسٹین کرتی ہو, 60 سال کی ایج تک محفوظ ہو گیا, تھوڑی بہت سیونگ کر کے کمیٹیاں ڈال کے میں کچھ بنا لوں گا, اور اس کے بعد جو زندگی باقی ہے اس پہ پینشن ملتی رہے گی, اور ایک ساتھ جو ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ یا جو بھی ان کے فنڈز ہوتے ہیں وہ مل جائیں گے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس میں بھی لاکھوں لوگ انوالو ہیں. تو کیا یہ سوچ ان کی درست نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ اگر سارے بیپاری بن جائیں گے, تجارت کریں گے, تو پھر ان کو نوکر کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے, یہ بنا ہوا. اگر سارے بندے ایک جیسے ہوتے نا تو وہ نظام چلتا ہی نہیں. اب سارے پولیس والے بن جائیں سزا دیں گے کس کو؟ سارے چور بن جائیں تو زندہ رہے گا کون؟ ڈاکو بھی ہیں, چور بھی ہیں, قاتل بھی ہیں, مقتول بھی ہیں. کوئی قتل ہوتا ہے, کوئی قتل کرتا ہے. یہ سارا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ طرح طرح کے رنگ رنگ کے بندے اور رنگ رنگ کے ذہن اس نے رکھے ہیں. کہ بعض یہ کہ وہ نوکری سے ہٹنا پسند نہیں کرتے, بعض ہوتے ہیں کہ وہ تجارت کرتے ہیں. اب تجارت کرنے کے بعد وہ نوکری نہیں کر سکتے. نوکری کرنے والا تجارت کر سکتا ہے, مگر سیٹ نوکری نہیں کرے گا. نوکری کرے گا تو اس مطلب یہ اس کی جان نکل جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ پاپا ایک اور پہلو میں یہاں پہ آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ آتے رہے, اب بھی آتے ہیں, ملاقات رہتی ہے آپ کی. تو کیا فی زمانہ آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ نوکری کرنی چاہیے, کیونکہ کاروبار میں ناجائز کی بہت زیادہ صورتیں ہیں اور حرام سے بچنا اور بہت زیادہ مشکل ہے. خاص طور پر امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں تو انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ اور بھی چیزیں ہیں, اور انٹرنل جو بزنس کرتے ہیں ملکی سطح پر اس میں بھی. تو بعض لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ یار نوکری کر لو, چند تقاضے ہیں وہ پورے کر لو, ٹائمنگ پوری ہونی چاہیے, متوسط کام کر لیں, تو چلو یار 100% حلال کی صورت زیادہ آسان لگتی ہے. کاروبار میں تو 100 چیزیں ہیں, ٹیکس کے الگ مسئلے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ رکھنے والے رکھتے ہوں کہ یار نوکری کرو, 8-10 گھنٹے کام کرو, پھر اللہ اللہ کرو. ایسا بندہ دیکھا نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بھی خواب میں دیکھا ہوگا. سب کو پیسہ چاہیے, کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی نگرانی شعبہ کچھ فرما رہے ہیں. میں نے عرض کی کہ یہ کہاں لازم آتا ہے کہ نوکری کرنے والا حرام نہیں کماتا. وہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے نا. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ تجارت میں جتنی بڑی نعمت جتنی بڑی ہوگی نا دنیا میں, زحمت اس میں زیادہ ہوگی. کتنا خوبصورت گلاب کا پھول ہے, اتنے اس کے ارد گرد کانٹے تو ہوتے ہی ہیں نا. چما کتنی اچھی لگتی ہے, اس کا دھواں کالا ہوتا ہے. تو اسی طرح تجارت کے اصول بہت ٹف ہے اور ان کے مسائل بہت باریک ہیں. اچھا, تو یہ حلال حرام کا جو سمجھے اس کے لیے. اسی طرح نوکری میں بھی مسائل تو ہیں, نوکر رکھنے کے مسائل ہیں, نوکری رہنے کے مسائل ہیں, پھر کس طرح کام کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, اور کیا کیا اس میں رعایتیں ہوتی ہیں. ان سب کا علم ہونا ضروری ہے, جو نہ رکھنے والے کو آج کل ہوتا ہے, نہ رہنے والے کو ہوتا ہے, نہ سیٹ کو نہ نوکر کو, عام طور پر نہیں ہوتا. ورنہ یہ کہ یعنی کہ دونوں میں مسائل ہیں, لیکن نوکری میں نسبتاً کم, کہ نوکری چھوٹی نعمت ہے, اس میں مسائل کم ہیں. تجارت بڑی نعمت ہے, تو اس میں زیادہ مسائل ہیں. اچھا, اب تجارت کو اہمیت دیتے وقت میرے ذہن میں اب یہ نتیجہ ہے نا. میں نتیجہ دے رہا ہوں تو پھر بولوں. نتیجہ کب نکالنا ہے, اس کا نتیجہ بھی آپ نے نکالنا ہے. 12 منٹ تو ہو گیا ہوگا نا. زہیب بھائی ایک پوائنٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ نتیجہ ارشاد فرما دیجئے گا. زہیب بھائی. باپا ایک سوال تھا, ابھی آپ نے یہ عرض کی کہ جو امپلائی ہے اور امپلائر ان میں وفا ہونی چاہیے. اچھا, اب ہم جو فی زمانہ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ امپلائی میں امپلائر جس نے اس کو امپلائی کیا ہے اس کے ساتھ کوئی وفا ہے, اور نہ ہی جس نے رکھا ہے اس کو اپنے ملازم سے کوئی وہ ہے وفا کا, ہم اگر ورڈ یوز کریں جی شفقت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اچھی آفر آ گئی تو وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا, اور اگر اس کے پاس تھوڑا سا بھی کام اوپر نیچے ہوا تو وہ یا نفع میں کوئی اس کو ایسی پرابلم آئی تو وہ اس کو چھوڑ دے گا.
اور وہ اس کو نکال دے گا نوکری سے. تو آج کل یہ بھی تو ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ایک عجیب سا ایک نظام ہم کمپنیز کے اندر دیکھتے ہیں. تو اب اس کا مطلب نہ تجارت کرے نہ نوکری کرے پھر تو جمے گا نہیں نا. دونوں میں سے ایک تو کرنا ہی ہے نا. ہماری جو ڈسکس ہے اس میں جی لیکن مطلب اس کا کیا حل ہو؟ سب ایسے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں ہوتے. وہ ملازموں کو نبھانے والے بھی آپ کو ملیں گے. ملازم بیمار ہو جائے گا تو اس کو تنخواہ دیں گے, اس کا علاج بھی کروائیں گے, اس کی مدد بھی کریں گے, مالی اس کو خوش رکھیں گے. ایسے بھی سیٹ ملیں گے اگرچہ کم. اسی طرح ایسے وفادار نوکر بھی ملیں گے جو کم تنخواہ, دوسری جگہ زیادہ کو پیسے دکھائے گا تو بھی نہیں جائیں گے اور ادھر ہی پڑے رہیں گے. ایسے بھی ملیں گے آپ کو. لیکن ایسوں کی تعداد بھی ہو سکتا ہے کہ کم ہو. نتیجہ کیا ہوا باپا؟ بہرحال نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے, میری موٹی عقل کے مطابق اب عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو میں وہ حدیث پاک سنا دوں, باپ یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے اور بڑھنے نہیں دیتا آگے وغیرہ. تو یہ باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے, باپ کا ایکسپیرینس بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے اس کی عمر کے حساب سے. تو اس لیے وہ ایک حدیث پاک میں سنانے لگا تھا, البرکۃ مع اکابرکم, کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو یوں پھر باپ تو باپ ہے, باپ بیٹے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بڑا ہی ہے. تو یوں اس کے باپ کے ماتحت رہنے میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. سب سے یعنی کہ یہ کہ چھوٹی بھلائی ہے یار کہ باپ خوش رہے گا, ورنہ باپ ناراض ہوگا. اگر آپ کو سونے کی اینٹیں ملنے لگی پتھروں کی اینٹیں چھوڑ کر, تب بھی سونے کی ان اینٹوں پر آگ تھو جس سے باپ ناراض ہے. کس کام کی یار سونے کی اینٹیں؟ باپ کی رضا, باپ کی رضا ہے. اچھا خیر, تو اس میں یہ کہ میرے ذہن میں اس وقت تھا, میں نے قصدن نہیں بولا تھا کہ پھر وہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا, کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو نوازا ہے. تو جس کام کو میرے آقا نے نوازا وہی اچھا. پھر ہم لوگ جیسے حنفی ہیں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے, کلوتھ کے بزنس مین تھے. تو بہرحال یہ کہ بزنس میں برکت بھی زیادہ ہے, وہ یہ دنیاوی طور پر بھی کافی اس میں برکت نظر آتی ہے. اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو مدینہ. البتہ اگر وہ اتنی رقم نہیں پاتا کہ تجارت کر سکے, یا آج کل کی تجارت کو تو میں یعنی کہ بس جس طرح جو میں نے تاجروں کا حال دیکھا ہے, اس سے تو میرا خیال ہے نوکری جو ہے نا یہ 1000 درجے اچھی ہے. اس میں نوکری میں گوچوں سے بچنا چاہے تو چانس ملتے ہیں, تجارت میں نہیں ملتے, کم ملتے, بہت کم ملتے. یہ تو آج سے نہیں برسوں سے میں چلاتا ہوں کہ جتنے کروڑوں پتی اربوں پتی بنے پڑے ہیں نا, یہ کوئی ثابت کر دے کہ ایک ایک پیسہ میرا حلال کا ہے. ایک مبالغہ سمجھ لیں, ہر فرد کو تو نہیں بول سکتے اپنے, لیکن جنرلی یہ بیپاری بھی کبھی آ کر میرے سے اڑی نہیں کی کسی بیپاری نے, اور بیپاریوں نے نہ ہمارا تعاون روکا ہے کہ تم ایسی بات بولتے ہو. یہ سب سمجھتے ہیں من آنم کہ من دانم, میں جیسا ہوں جانتا ہوں. تو اللہ کریم حلال روزی عطا فرمائے. تو ملازمت انمان ہو کر اچھی, اور اس میں بھی ملازمتوں میں بھی کئی ملازمتیں ہیں. جیسے کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر امامت کے شرائط پائے جاتے ہیں تو امام بن جانا چاہیے. اس میں بہت مسئلے کم ہیں یار, نہ دھوکے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ اس میں بچنا چاہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, نہ بےمانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے واسطہ پڑتا ہے. مطلب وہ ٹائم مطلب 5 ٹائم نماز تو پڑھنی ہوتی ہے, پڑھا دے, اور اپنا مطالعہ کرے, علم دین حاصل کرے, لوگوں کی خدمت کرے, دکھیاری امت کی خدمت کرے. یعنی کہ اتنا وقت ہے امامت میں. اور تنخواہ بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ درست کرنا چاہے نا تو 100% اس کو حلال روزی مل سکتی ہے. دوسرے معاملات میں اس کا چانس
کہا میں نے جتنی مشکلات دوسرے معاملے، لیکن خود امامت بہت بڑا بوجھ ہے کہ سارے مقتدیوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے، تو اس لیے میں نے کہا امامت کے شرائط پر پورا اترتا ہو، سچا پکا امام ہو اور اس کو مسائل آتے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو سونے کا محل چھوڑ کر کہ جو خدا نہ خدا انگارہ بن سکتا ہے، امامت کرنا چاہیے اور جھونپڑی میں رہنا چاہیے. یہ جھونپڑی انشاءاللہ جنت میں محل بن جائے گی. یا مؤذن ہی اختیار کر لے، اس میں بھی حلال روزی کے پورے پورے چانس ہیں. یعنی یہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہوگی یار یہ ترقی وہ ترقی فلاں ترقی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کم ترقی تھی؟ کون سے بیپاری کا نام آپ نے باقی رکھا ہے؟ ان کا نام باقی رکھا ہے. مؤذن تھے، مؤذن رسول اللہ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ایک میں سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، باقی نوکریوں میں خطرات زیادہ، ان میں کم ہے، جبکہ شرائط پر شریعت کے مطابق یہ ایسا کرے امام اور مؤذن یا مسجد کا خاتم جو مسجد کی صفائی کرے، جھاڑو نکالے مسجد میں، یہ بہت معزز پیشہ ہے. دنیا میں جو بھی اس کو جس نظر سے دیکھتے ہوں، لیکن حلال روزی کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ذرائع ہیں، اس کو اپنانا چاہیے. مسجد بھی آباد ہوگی، اس سے اپنا دل بھی نمازوں میں اور مسجدوں میں لگا رہے گا، باہر کی فضاؤں سے بھی بچت کی صورتیں ہوں گی، گناہوں بھری فضاؤں سے بھی کسی حد تک بچا رہے گا اور دین کی خدمت کرنے کا موقع زیادہ ملے گا. دنیا میں دین پھیلایا امام الانبیاء نے. امام مسجد نبی شریف کے امام تھے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں اگرچہ مسجد نبی شریف تعمیر ہوئی تو خیر میرے آقا اور تنخواہ، یہ تو خیر خواب میں بھی نہیں سوچتے ہم کہ وہاں تنخواہ تھی. ایک بات کر رہا ہوں، اب تنخواہ جائز ہے اب لینا اماموں کے لیے، وہ یہ کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی بھی خوش قسمتی سے ایک امام کے ہاتھ میں آئی. مسجد کا امام تھا، چھوٹی سی مسجد کا امام، جس کی تنخواہ صرف 250 روپے سے چلی، اور جب اس نے امامت چھوڑی دعوت اسلامی کی مصروفیت کی وجہ سے، اس وقت اس کی تنخواہ صرف 700 روپے تھی. 700 اونلی. جو آج ایک ہوٹلنگ کرے تو 700 تو کم پڑے ہوٹل میں جا کے بیٹھے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2-3 باتیں مزید میں اس موضوع کے متعلق عرض کر دوں کہ جیسے امیل سنت نے بھی جو ایک بزنس کو بھی آپ نے تجارت بزنس کے تعلق سے فرمایا. کسی بھی ملک میں باپا ہر ایک اگر نوکری چاہے نا تو کوئی بھی ملک نوکری نہیں دے سکتا. اگر ہر نوجوان یہ کوشش کرے کہ مجھے جاب ملے گی تو اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی بے روزگار رہ جائے گی. تو بے روزگاری ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ اپنا کاروبار شروع کر دینا ہے کہ بولے وہ چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار ہو جائز اور حلال طریقے سے اس کی طرف جائیں. اب امیل سنت نے بھی جیسے فرمایا کہ ہر ایک کے بعد انویسٹمنٹ اور اتنا مال سرمایہ کا مسئلہ ہے تو ہر کوئی بہت بڑا بزنس کرنے کی طرف نہ جائے. ایک طبقہ ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، مین پاور نہیں ہے. مین پاور جس کے پاس اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ لگانے والا لگانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کو چاہیے محنتی، ایماندار اور ہنرمند نوجوان کہ جو محنتی بھی ہو، ایماندار بھی ہو اور اس کو کام کرنے کا سلیقہ بھی ہو، ہنر بھی ہو. اگر یہ 3 خصوصیات کسی میں آ جاتی ہیں تو عموماً اسے انویسٹر مل جاتے ہیں، سرمایہ لگانے والے لوگ مل جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار لے کر چل سکتے ہیں. تو اگر ہمارے نوجوانوں میں ایک تو محنت آ جائے، یعنی کوشش کریں وہ محنت کریں اور اٹھیں وقت پر اور تھوڑا کام کریں اپنی نمازیں عبادتوں کا سارا لحاظ رکھتے ہوئے، اور پھر ایمانداری دیانتداری سے کام کریں اور حساب کتاب پورا رکھیں کہ کسی کا پیسہ ضائع نہ ہو، اور جو کام کرنا ہے اس کام کے کرنے کی قابلیت و صلاحیت پیدا کریں. یہ 3 4 5 چیزیں جس شخص میں آ جاتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر یوں بزنس اور کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے. بے روزگاری پر قابو پانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ کی بات درست ہے، لیکن ہے نا لکل فن رجال، جی بابا، ہر فن کے لیے مرد ہوتے ہیں. سارے بیپاری بن جائیں گے تو بھی گزارا نہیں ہوگا، سارے ملازم بن جائیں گے تو بھی کام نہیں چلے گا، سارے مسجدوں کے امام بن جائیں گے تو
मस्जिदें मिलेंगी नहीं किसी ये निज़ाम है पूरा। एक निज़ाम है, हर एक का अपना अपना जहन है, कोई मस्जिद संभालता है, कोई मदरसा संभालता है, कोई मतलब ये नहीं कि वो दफ्तर कोई सरकारी नौकरी ढूंढता होता है कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की जॉब में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, छुट्टी करनी है तो दो अफसर से दोस्ती है तो छुट्टी की भी तनख्वाह ले लो, चाहे वो कब्र में सांप और बिच्छू बन जाए, लेकिन दुनिया में तो वो कड़क कड़क नोट मिल जाएंगे ना। यूं मतलब गवर्नमेंट की जॉब लोग इसलिए पसंद करते हैं, कोई बोलने वाला कम होता है, उसमें तकलीफ कम होती है। निजी प्राइवेट में सेट कुड़कुड़ करेगा, छुट्टी करेंगे तो तनख्वाह काटेगा। तो बहरहाल ये कि जहाँ भी हो हलाल रोजी कमानी चाहिए, चाहे तिजारत करे, चाहे मुलाजमत करे, चाहे इमामत करे, चाहे मौज़िनी करे, हलाल रोजी कमानी चाहिए। धोखा, फ्रॉड, झूठ, दिल आज़ारियाँ वगैरह ना करे। बाकी झूठ आजकल कारोबार में झूठ कितना है, सेलमैन जो होता है ना, सेलमैन ये दुकान का नौकर ही होता है। जो सेलमैन ज़्यादा झूठ बोल सकता है, पुराना माल उसकी तारीफ करके, नाकिस माल को तारीफ करके ग्राहक को पहनाने का गुर जानता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। दूसरे ताजिरों की उस पर नज़र होती है, उस सेलमैन पर, कि यार ये अपने को मिल जाए, तो फिर उसको ज़्यादा तनख्वाह फेंक कर उसको ये लेने की कोशिशें करते हैं। वो पक्का मक्कार और बेहया झूठा, गजब का झूठा। ऐसे सेलमैन की आजकल वैल्यू बहुत होती है। आप मालूमात कर लें अगर आपको पता नहीं है तो, मैं नहीं तो मालूमात ये नाजुक दौर है। तो इन मानो कर फिर मुलाजमत, ऐसी मुलाजमत किस काम की यार, जो खुद भी हराम खाए, सेठ को भी हराम खिलाए। और सेठ भी गुनाहगार है अगर ऐसा नौकर इसलिए रख रहा है कि ये झूठ बोल के मुझे धोखा देकर मुझे कमा कर दिया करेगा। ये हो रहा है, सब हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है यार। जितना हो रहा है, मुझे अगर हाजी इमरान को तो बहुत ज़्यादा पता है। इन्होंने तिजारत के उसूल और बड़े पढ़े हुए हैं और बड़े बयानात किए हुए हैं और बड़े ताजिरों से वास्ते पड़े हुए हैं। अल्लाह करीम यानी कि हलाल रोज़ी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका नसीब करे। उस्मान गनी के ख़जाने का कोई आधा जर्रा मिल जाए, हमारे सारे अमराज दूर हो जाए। आमीन आमीन। तो ये ऐसी रोजियां कहाँ हैं। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सबसे ज्यादा मालदार सहाबी थे, ताजिर थे। कैसे दियानतदार और कैसे हलाल रोजी वाले थे यार। कम नफे पर तिजारत करते थे भाई, बहुत कम नफे पर तिजारत करते थे। अब तो लूट मार लगी हुई यार। इनकी एक हिकमत ये थी कि जिसको हमारी आज की इस्तिलाह में कहती हैं कि प्रॉफिट कम रखें, वॉल्यूम बड़ा रखें। यानी आपकी सेल ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। यहाँ पर माल कम बिके भले, लेकिन नफ़ा ज़्यादा हो तो ऐसे लोग अपने कारोबार में स्टक हो जाते, रुक जाते, फिर उनका कारोबार बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता। अमीर सुन्नत अभी माशाल्लाह एक बात इरशाद फरमाई कि हर एक फ़न होता है, कोई क्या, कोई इसी में अमीरी गरीबी के ताल्लुक से भी एक बात मुझे अभी दौरान अमीर सुन बयान फरमा रहे थे तो जहन में याद आई। तो मैंने ये ज़रातुल जिनान से एक कुरानी मदनी फूल निकाला है। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 27 के ताल्लुक से है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए, और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क वसी कर देता तो ज़रूर वो ज़मीन में फसाद फैलाते। अच्छा, अब इसकी वजाहत ये है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को गरीब और बाज़ को मालदार बनाने की हिकमत बयान फरमाई। चुनांचे इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रिस्क वसी कर देता तो वो ज़रूर ज़मीन में फसाद फैलाते, क्योंकि अगर अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों का रिस्क एक जैसा कर दे तो ये भी हो सकता था कि लोग माल के नशे में डूबकर सरकशी के काम करते। और ये भी सूरत हो सकती थी कि जब कोई किसी का मोहताज ना होगा तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कोई गंदगी साफ़ करने के लिए तैयार ना होगा, कोई सामान उठाने पर राज़ी ना होगा, कोई तामीराती कामों में मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। यूँ निज़ाम आलम में जो बिगाड़ पैदा होगा इसे हर अक्लमंद बआसानी समझ सकता है। सुभान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगरचे बंदों की बेहतरी और फ़ायदे के लिए अफ़आल करना अल्लाह ताला पर वाजिब नहीं, इसके बावजूद अल्लाह करीम के अफ़आल हिकमतों और मसलियतों से खाली नहीं।
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اس کی مصلحت و بہتری ہے، لہذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں، اور نہ ہی کسی پر رزق کشادہ کر دینا اس کی فضیلت ہے۔ مزید فرماتے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ اپنے کسی فعل پر جواب دہ نہیں، کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے نتیجہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ نماز کا سیگمنٹ، جی فرمان مصطفیٰ